نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دم ذریعہ علاج ہم اس میں سے جادو ہو جانے کے بعد کی جو ریمیڈیز ہیں علاج کے اگر کسی پر جادو ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو اس میں سے ہم انشاءاللہ دعا نمبر 8 کریں گے. پیج ہے کتاب کا 16 پیج پہ جو دعا ہے دعا نمبر 8. آپ سب میرے ساتھ دہرائیں گے. شروع کروں. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك وا نہیں، کچھ لوگ وا بول رہے ہیں. فليس بعدك شيء أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. کتنی خوبصورت دعا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کے گن گا رہا ہے. ترجمہ لکھیے گا ذرا اس کا لفظ بہ لفظ. اللہم اے اللہ، رب السماوات السبع ساتوں آسمانوں کے رب، و اور رب العرش العظیم عرش عظیم کے رب. ربنا اے ہمارے رب، و رب اور رب، کل شیء ہر چیز کے، فالق پھاڑنے والا، الحب دانے کو، والنوى اور گٹھلی کو، ومنزل اور نازل کرنے والا، التوراتی تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، والقرآن اور قرآن کو. اعوذ بک میں پناہ میں آتی ہوں تیری، یا میں پناہ مانگتا ہوں تیری، من شر ہر شر سے، کلی تمام، شیء چیزوں کے. اکٹھا پڑھیں گے تو ایک ہی جگہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. من شر کل شیء ہر چیز کے شر سے، انت تو، آخذ پکڑنے والا ہے، بناصیتہ اس کی پیشانی کو. لفظی معنی تو کیا ہے کہ تو اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے. معنی اس کے ویسے آپ کو میں انشاءاللہ تفصیل میں بتاتی ہوں، لیکن مراد ہے کہ اس کی تقدیر کا مالک ہے. انت تو ہی، الاول اول ہے، فلیس پس نہیں، قبلک تجھ سے پہلے، شیء کوئی چیز، و اور انتل تو ہی، الاخر آخر ہے، فلیس پس نہیں، بعدک
तेरे बाद शैयुन कोई चीज, व और अंता तू ही, अज़्ज़ाहिरु ज़ाहिर है, फलैसा बस नहीं, फौक़का आपसे ऊपर, शैयुन कोई चीज, व अंता और आप तू ही, अल बातिन बातिन है। बस अल्लाह के नाम है, इनको ऐसे लिखेंगे। फलैसा बस नहीं, दूनका तेरे सिवा, शैयुन कोई चीज। एक स्ट्रेच में इसका तर्जमा देखते हैं। ए अल्लाह जो 7 आसमानों और अर्श अजीम और हर चीज का रब है, जो दाने और गुठलियों को फाड़ने वाला है और तौरात, इंजील और कुरान नाजिल करने वाला है। ए अल्लाह मैं आपसे हर चीज के शर से पनाह मांगता हूँ जिसको आप इसकी पेशानी से पकड़ने वाले हैं। आप सबसे पहले हैं, आपसे पहले कोई नहीं, आप आखिरी हैं, आपके बाद कुछ नहीं होगा। आप सबसे ऊपर हैं, आपके ऊपर कोई नहीं, आप सबसे मख्फी हैं, आपके पीछे कुछ नहीं। आपसे एक सवाल पूछूं, इस दुआ को सुनकर आपको कुरान पाक की कौन सी सूरत याद आई? और उसका स्टार्ट सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सूरत हदीद। ये सारी सिफात उसमें थोड़ी बहुत फ़र्क के साथ हैं। आप देखिए कि हम बीमारियों का इलाज पढ़ रहे हैं और हम बीमार हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ, और जिस दिन से मैंने ये किताब शुरू की है, मुझे लगता है कि मैं अपने ख्यालात में पहले से भी ज़्यादा शदीद होती जा रही हूँ कि आज कल हम जितने बीमार हैं ना, ये हम कोई जिस्मानी कमज़ोरियाँ या कोई गलत खुराक के खाने या जरासीम के आने या वायरस के फैलने से नहीं है, हम अपने अकीदे की कमज़ोरी की वजह से बीमार हैं। ये अकीदा, आपने क्या पढ़ा इस दुआ में? है कोई बात मांगने वाली? कोई लंबी चौड़ी बात है कि अल्लाह मेरी फलां बीमारी अंदर की बाहर की उसकी दूर कर दे? हम मसलन किसी बीमार के लिए दुआ करें या हम चाहते हैं कि ये बीमारियों का इलाज है, तो हमारे ज़हन में दुआएं क्या आनी चाहिए? अल्लाह सर का दर्द ठीक कर दे, अल्लाह गुर्दों का ठीक कर दे, अल्लाह फेफड़े ठीक कर दे, अल्लाह ऑक्सीजन अंदर अच्छी जाए, अल्लाह आंखें ठीक हो जाए, अल्लाह सर का माइग्रेन दूर हो जाए। ये मांगेंगे ना? देखिए 1 2 3 4 5 लाइनों की दुआ है, एक चीज़ नहीं आपने मांगी। एक दफा ये तक नहीं आपने कहा कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे। क्या कह रहे हैं? अल्लाह की सिफात को पहचानना है। यकीन करें, मैं कहती हूँ आप जो जिंदगी के थोड़े से दिन हमारे रह गए हैं ना, उसको अल्लाह की कदर जानकर, अल्लाह की खूबियों को मानकर गुजार लेंगे ना, तो हमारा अच्छा इंजाम होगा। वरना सिर्फ धक्के हैं। हर वक्त हम बीमार हैं, जिस्मानी बीमार है, कल्बी बीमार है, रूहानी बीमार है, या हमारे घर से कोई बीमार है, या हमारा कोई अपॉइंटमेंट है, या हम बीमार हो ना जाएं तो कोई पहले से ट्रीटमेंट्स है, कोई हमारे टेस्ट चल रहे हैं, कहीं हमारे को ऑब्जर्वेशंस है, कोई हमारे टेस्ट चलने हैं, कुछ हमें अंडर एस्टिमेशन रखा जा रहा है, कभी कुछ। कभी आप सोचे तो सही, जिस रब के साथ आपका ताल्लुक है, जिसकी इतनी खूबियाँ, अगर आप मेरे साथ अपनी नज़रों को फेरे इस दुआ पे, मैं आपको अपनी उंगलियों से गिन के दिखाती हूँ और आप भी गिने कि इस एक दुआ में अल्लाह के कितने नाम और उसकी सिफात हैं। पहले तो है अल्लाहुम्मा, अल्लाह, अल्लाह का नाम है। रब, अस्समावाति सब, 7 आसमानों का जिक्र है। रब्बिल अर्शिल अजीम, फिर अर्श अजीम के रब की बात है। फिर रब्बना व रब, आप नोट कीजिएगा इस आयत में रब की तकरार है। और आप पता रब कौन होता है? जर्रे को कमाल तक पहुंचाने वाला, आपको पालने वाला। मैं और आप क्या थे? एक छोटी सी पानी की बूंद थे, और अल्लाह ने हमें इतना खड़ा कर दिया इंसान बनाकर। फिर आप देखिए फालिकल हब वन नवा, फिर मुनजिलत तौराती वल इंजीली वल कुरान, आउज़ु बिका, ये कहा है अब
اللہ کی 10 صفات ابھی تک پڑھ کے ہم کہتے ہیں اعوذ بک، یعنی اتنی صفتوں والے رب، اتنی خوبیوں والے مالک، میں تیری پناہ میں آتی ہوں. میں ڈاکٹروں کی پناہ میں نہیں جاتی، میں دوائیوں کی پناہ میں نہیں جاتی، میں ٹیسٹوں کی پناہ میں نہیں جاتی. کس چیز سے اللہ تیری پناہ میں آتی ہوں؟ من شر کل شیء، ہر چیز کا شر، کینسر کا شر، مائیگرین کا شر، بلڈ پریشر کا شر، شوگر کا شر، میرا دماغ خراب نہ ہو، مجھے اسٹریس نہ ہو، مجھے ڈپریشن نہ ہو، مجھے حسد نہ ہو، میں جیلس نہ فیل کروں. من کل شیء انت آخذ بناصیتی، ہر اس چیز سے جس کی تقدیر تیرے ہاتھ میں. دیکھیں یہ لفظ ہے نا آخذ، یہ جو ہاتھ کا اینگل ہے نا آخذ، جیسے میں یہاں سے پکڑوں نا، قرآن کی آیت ہے سورۃ اقرا میں آتا ہے نا، ہم اس کے پیشانی کے بالوں سے اس کو پکڑیں گے تو ناسیہ کہتے ہیں اس کو، یہ پیشانی. وہاں بھی آتا ہے ناسیۃ کاذبہ، ابو جہل کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران ستاتا تھا تو اللہ کہتا ہے کل نصفم بالناسیہ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے. وہ پیشانی ناسیۃ کاذبہ، جھوٹی پیشانی، جھوٹی عزتیں رکھنے والی پیشانیاں رب کے آگے بھی جھکتی ہیں اور بندوں کے آگے بھی جھکتی ہیں. کہا گیا کہ اللہ ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں جس کی تقدیر تیرے ہاتھ میں. اب اس کے کئی معنی ہیں. عام معنی تو اس کا بالکل سمپل یہ ہے کہ جس کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں. میری آپ کی بھی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں. آپ پڑھتے ہیں بڑی مشہور دعا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک، اللہ میری ناصیت تیرے ہاتھ میں، میری تقدیر تیرے ہاتھ میں. اس کا ایک اور معنی ہے کہ میں تیرے قابو میں ہوں. دیکھیں نا کسی کو یہاں سے پکڑے تو سب سے زیادہ پکی گرفت یہاں سے ہوتی ہے. آپ کسی کو بھی پکڑ کے کھینچنا چاہیں نا، بازو پکڑیں گے ہو سکتا ہے اس کی انگلی مڑ جائے، وہ آپ کے ساتھ نہ چلے. آپ اس کی بازو سے پکڑیں، آپ اس کو کمر سے پکڑے نہیں، جب یہاں سے پکڑتے ہیں نا تو پوری کی پوری پکڑ آپ کی ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ ہر چیز جو تیرے بس میں، جو جس پہ تیرا قابو چلتا ہے. انت الاول فلیس قبلک، اب دیکھیے 10ویں کے بعد 11ویں صفت اول، الاول فلیس قبلک شیء، یہ اسی کی تھوڑی سی مزید ڈسکرپشن ہے. وانت الآخر، تو آخری ہے. فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں. جب دنیا میں کوئی نہیں تھا تو رب تھا، سچ ہے. اور جب کوئی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ رب ہوگا. لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے ہی کوئی نہیں. للہ الواحد القہار. اللہ پکار لگائے گا قیامت کے دن، زمین و آسمان یوں اللہ کے ہاتھ میں لٹو کی طرح گھومیں گے اور پوچھے گا این الجبارون، کہاں ہے جبر والے؟ این القہارون، کہاں گئے بڑے بڑے قہر والے؟ بادشاہ کدھر گئے؟ ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ کہے گا آج میں ہی بادشاہ ہوں. اس رب کے سامنے انسان اپنے آپ کو دیتا ہے تو آپ محسوس کریں کتنی پروٹیکشن ہے. اس سے بڑی کوئی انشورنس ہے؟ آپ کہتے ہیں ہیلتھ انشورنس، آپ کہتے ہیں لائف انشورنس، یہ تو آپ کی ایک ایک چیز کی انشورنس اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں. یہ اعوذ بک کا لفظ ہے نا، اس کو لکھ لیں اپنے پاس. تیری پناہ میں آتی ہوں یعنی تیری انشورنس لیتی ہوں. جب آپ کسی کی انشورنس لیتے ہیں یا کسی کمپنی سے انشورنس مانگتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہی کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی پناہ میں چلے جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، بیمار ہوئے وہ ہمارا علاج کرا دیں گے، گاڑی خراب ہو گئی وہ ٹھیک کرا دیں گے، ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ کر دیں گے. آپ دنیا والوں کی پروٹیکشن میں تبھی پریشان ہیں. اللہ کی پروٹیکشن میں ڈال دیجئے اور جس کے بعد کوئی نہیں. کل شیء خالق الا وجہہ، ہر چہرہ ہلاک ہو جائے گا لیکن اس کا چہرہ باقی رہے گا. وانت الظاہر، تو ظاہر ہے. فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر ہے ہی کوئی نہیں، سب بڑوں کا بڑا تو، ڈومیننٹ تو ہے. وانت الباطن، اور تو چھپا ہوا ہے. میری ظاہری بیماریوں کو بھی تو جانتا ہے، میرے اندر کوئی جراثیم پیدا ہو چکے ہیں اس کو بھی تو جانتا ہے. میری ظاہری بیماریاں جو لوگوں کو دکھتی ہیں ان کو بھی تو جانتا ہے. اور میرے اندر میری روح کو جو گھن لگ گیا ہے، جو میرے اندر کوئی روحانی کمزوری آ گئی ہے، کوئی مجھے سستی کا جراثیم لگ گیا ہے، کوئی میرے اندر دنیا کی محبت کا بیکٹیریا گھس گیا، تو اس کو جانتا ہے. فلیس دونک شیء. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے اس کے کٹ 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 کے لفظ ہیں. دعا اس سے بھی آگے ہے. اگر آپ حسن المسلم میں دیکھیں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھائی بھی ہے، لیکن یہاں اتنی بات ہے کہ جو کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے ہمیں حدیث سے ملتی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے صحیح مسلم کی حدیث ہے 2084 نمبر کی، 4 نمبر جلد میں. کیا پتہ چلا؟ آپ اس پوری دعا کو اپنے سامنے رکھ کر سوچیں کہ جب مجھے اپنے رب پر اعتماد ہوگا تو میرا رب میرا اعتماد ضائع نہیں کرے گا. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا آپ کی بھی زندگیوں میں کہ جب آپ کسی کے بیمار ہونے کی خبر نہ سنیں. سچ ہے کہ نہیں؟ پریشانی تکلیف اپنی جگہ، پیسہ اپنی جگہ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو جدھر بھی محسوس کرتا ہے نا، یعنی ہر بندہ اپنے آپ کو
بے بس محسوس کرتا ہے. اچھا جہاں شرک ہوگا نا اور جہاں توہم پرستی ہوگی نا اور جہاں بہت وہم پلیں گے نا اور دوسروں کے لیے نیگیٹیوٹی ہوگی نا وہاں بیماریاں زیادہ ہوں گی. ظاہری چیزیں بظاہر دکھتی ہیں لیکن اندر سے سبب کچھ ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ یہ تو آپ سب نے بچپن سے سنا اور ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی کلچر کے آدھے لوگ تو ڈاکٹر ہی ہیں. وہ گھر میں بیٹھ کے دوائیاں کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کھولتے ہیں ایسپرین کھا لو ڈسپرین کھا لو کالپول پی لو. وہ مطلب ان کو اتنے علاج کر کر کے کرا کے ہو چکے تجربے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ سر درد عموماً درد سر میں ہوتا ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ سر درد کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی آپ میں سے آپ پڑھ رہی ہیں میڈیکل میں. آپ کیا پڑھ رہی ہیں سسٹر؟ میڈیکل پڑھ رہی ہیں. اوکے. سر درد کے بنیاد وہ تو ایک سمٹم ہوتا ہے نا اندر کچھ اور ہوتا ہے اور نفس جو ہے نا وہ آپ جی بہت اچھی بات. ابھی انہوں نے پوری بات نہیں کی لیکن انہوں نے بہت ساری بات کی. میں آپ کو اس بات کو صرف اس سے سمجھاتی ہوں کہ آپ کچن میں چولہے پہ پریشر کوکر رکھتے ہیں نا تو پریشر کوکر کی وسل بجنے لگتی ہے. وہ ایک الارم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اب اتنا پانی اور بھاپ اور ہیٹ آ گئی ہے کہ اب اس کو ایکسٹرا چیز چاہیے آپ سے. اور آپ دیکھیں کبھی پریشر جب پھٹتا ہے نا تو وسل کا ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے. سر درد ایک راز کھلتا ہے کہ تمہارے اسٹمک میں کوئی گڑبڑ ہے. اکثر پیٹ درد یا آپ کی کوئی نرو دب رہی ہے کوئی اندر ہی کھاتے کوئی روگ لگا ہوا ہے جو آپ دوسروں کو نہیں بتا پا رہے. یعنی سر درد کی وجہ کبھی سر یہ سمجھ لیں درد سر میں ہے وجہ پیچھے سے کسی اور جگہ جڑی ہوئی ہے. ہماری بہت ساری تکلیفیں جسمانی روحانی قلبی جو ہمیں دکھتی ہیں اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے. میں نے ایک جگہ ایک آج کی بات میں ایک بات بتائی. ایک بندہ تھا تو سائیکل چلاتا تھا اس کی سائیکل رک گئی اور اس نے کیا دیکھا کہ اس کا سائیکل جو ہے نا اس کا ٹائر کام نہیں کر گھوم نہیں رہا. پریشان ہوا اس کو توڑا لیا ادھر کروں ادھر کروں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کروں. لیکن کافی دیر دیکھا تو لگا کہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ اپنی جگہ پہ سخت ہو رہا ہے. خیر کہنے لگا کہ میں کچھ زیادہ ہی گڑبڑ نہ کر دوں میں اس کو مکینک کے پاس لے جاتا ہوں. سائیکل لے کر مکینک کے پاس پہنچ گیا. اب آپ دیکھیں اس کا ٹائر نہیں چل رہا تھا نا. وہ کیا سوچ رہا تھا کہ جاتے ہی میرا مکینک مجھے کیا کہے گا نیا ٹائر لاؤ یہ گھس گیا یہ خراب ہو گیا کچھ ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب اس نے میرا سائیکل دیکھا نا تو اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھ کے تو مجھے کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ. اس کے بعد اس نے ٹائر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اس نے جو پیڈل تھا نا جس سے ٹائر چلاتے ہیں اس پیڈل کو تھوڑا سا سیدھا ٹیڑھا کیا. جو ہی اس نے ادھر ادھر کیا تو اس سے سائیکل چل گئی. یہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں کہ میں تو اتنی دیر اس ٹائر کے ساتھ کھیل کھول کے آیا ہوں تو یہ تم نے اتنی جلدی کیسے ٹھیک کر دیا. اس نے کہا ادھر آؤ دیکھو مسئلہ ٹائر میں نہیں تھا مسئلہ اس کے پیڈل میں تھا. پیڈل ٹیڑھا ہوا تو جو چین چل رہی ہوتی ہے نا دو ٹائروں کے بیچ میں وہ چین ٹیڑھی ہو گئی بھی تھی. جب میں نے پیڈل پہ دو ہتھوڑے مارے چین سیدھی ہوئی ٹائر چل گیا. یہ میں نے وہاں تو ایک اور ہی اینگل سے بتایا تھا نا کہ ہماری زندگی کے بہت سارے مسئلوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مسئلہ کدھر ہے. گھر ٹوٹ جاتا ہے میں یہ نہیں سمجھ آتا غلط میں تھی کہ میرا میاں قصور ساس کا تھا یا نندوں کا ہمیں نہیں پتہ چلتا. لیکن بیماریوں میں بھی یہی ہوتا ہے. تو بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ جب آپ اپنے آپ کو اتنے بڑے رب کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں نا وہ رب آپ کو ضائع نہیں کرتا. یہ میرا ایمان ہے اور یہ چیز میرا ایمان اور بڑھا رہی ہے سیرت کو پڑھنے اور بڑھانے سے. یہ آپ کے اپنے فیصلے ہیں یہ آپ کا اپنا ارادہ ہے. اللہ نے کبھی کسی بندے کے اوپر یہ نہیں لکھا کہ اس نے ساری زندگی ڈاکٹروں کے چکر لگانے ہیں. ایون آپ اپنی فیملیز میں نظر ڈال کے دیکھیے ہم سب کے خاندانوں میں ایسے لوگ ہوں گے کچھ ہوتے بیمار ہیں لیکن وہ کہتے میں ٹھیک ہوں میں نے کوئی نہیں جانا ڈاکٹر پہ میں نے نہیں دکھانا. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ڈاکٹرز پہ نہ جائیں میری بات غلط نہ مطلب لیجئے گا. جو لوگ روز سنتے آتے جاتے ان کو پتہ میں کیا کہہ رہی ہوں. کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو دماغ کا روگ تو نہ بنائے نا. آج کا کلچر بیمار کلچر ہے. آپ دیکھ لیجئے سک لیو کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. آپ کے اس ملک میں سک لیو کی کتنی اہمیت ہے. آپ سک لیو پہ سال پورا بیٹھ کے گھر کماتے کھاتے رہے جو مرضی کرے. تو جو کامن چیز ہوتی ہے نا کسی سوسائٹی کی وہ انسان کو پھر نارم ہوتی ہے. اب یہاں کی سوسائٹی آپ کہہ دیں کسی کے ایک لفظ لکھ دیں I'm sick کبھی نہیں کوئی کہے گا آپ کو اسکول آؤ کوئی نہیں کہے گا جاب پہ ہو کے ہو آپ سک نہیں نہیں آپ 2 چھٹیاں اور لے لیں بیکاز دے نو سکنس از اے بگ پرابلم. تو اس پرابلم کو سوسائٹی نے کنسیڈر کیا ہوا ہے. ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے یہ بیلیف ہے کہ بیماری اندر سے نکلتی ہے باہر بعد میں آتی ہے. اور جس کو اتنے پیارے رب دیکھیے تقریباً 14 کے قریب اللہ تعالیٰ کی صفات اسے ایک دعا میں ہم نے پڑھی ہیں. تو جو بیمار ہونا آج سے یہ دعا آپ دیکھیں اس کو ایسے ٹھیٹ پنجابی کہہ دوں یا آپ کہہ لیں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ ہے
بیمار ہو گیا ہے نا, سر میں درد ہے, سب کے ہوتا ہوگا, میں تو نہیں کہتی کہ کوئی بیمار نہیں ہوتا, اس وقت بھی آپ میں سے کئی بیچارے بیماریوں کے ساتھ ہی آ کے بیٹھے ہوں گے. کیا کریں آپ اس زبان کو نا اپنے میں. اب میں بالکل اس بات سے بے نیاز ہوں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں. میں اپنے رب کے سامنے, یہ میرے ہاتھ ہے, یہ کتاب جو کھلی ہے نا یہ ہاتھ ہے. اے اللہ تو ساتوں آسمانوں کا رب ہے, اتنا بڑا آسمان تیرا ہے. اے اللہ تو اتنے بڑے عرش کا رب ہے, اتنا بڑا عرش ہے, اس کا تو کوئی حساب بھی نہیں لگا سکتا. اور جو میرے ذہن میں آسمانوں اور عرش کے بارے میں چیزیں تھیں نا وہ میں سوچ رہی ہوں اس وقت, اتنا بڑا تو, اتنا بڑا. اے اللہ تو ہر چیز کا رب ہے. تو گٹھلیوں کو, دانوں کو نکالتا ہے اور پھاڑتا ہے, پھر سارے گٹھلیاں دانے ذہن میں آ جائیں گے, کہیں آم کی گٹھلی, کہیں بیج کا دانا, کہیں گندم کا نکلنا, کچھ کرنا. اور میں سوچوں گی اللہ تو اتنا کچھ کر سکتا ہے, تو پھر تو میری بیماری بھی دور کر سکتا ہے. اس طرح سوچتے جائیں آپ, اللہ سے اپنی زبان میں باتیں کیا کریں کہ میرے مالک تو واقعی میرے اوپر قادر ہے اور تو مجھے ٹھیک کر دے. میں نے نہیں اپنے آپ کو پریشان کرنا. جس سوچ کے ساتھ آپ اٹھیں گے نا, آپ دیکھیے گا کہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ایک فیل ہوگا. میں نے اس چیز کو اس طرح بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو کسی خاص ایک ڈاکٹر پہ اعتقاد ہوتا ہے. آپ نے پاکستان میں سنا ہوگا نا, یہ میرا ڈاکٹر ہے, یہ ہمارا گھر کا ڈاکٹر. جب تک وہاں نہ پہنچے دوسرے ڈاکٹر کی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا, اور وہاں پہنچ بھی جائے نا تو کہتے نہیں اب آرام آ جانا کیونکہ اب ہم ڈاکٹر رؤف کے پاس پہنچ گئے. ہمارا اپنا ایک ڈاکٹر ہے بچپن سے, کراچی میں جب تھے تو وہاں ایک ڈاکٹر, بالکل چھوٹی سی اس کی دکان, حالانکہ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہ اچھا علاقہ ہے, کالونی ہے, لیکن اس کے بیک پہ, جیسے ہر بستی کے پیچھے بیک پہ چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں نا, تو اس کالونی اور اس چھوٹی بستی کا جو ایج ہے نا, ادھر اس کا چھوٹا سا کلینک تھا. لیکن اللہ نے اس کے ہاتھ میں جو شفا ڈالی تھی, اور جو لوگ جاتے تھے کہ رات 1 بجے تک بھی اس کے پاس لائنیں لگی ہوتی تھی, پرچی لے کے گھر جا کے کتنے کام کر کے آ جاؤ پھر بھی اب کی باری نہیں آتی تھی. لاہور بھی چلے گئے نا میرے گھر والے جو بھی ہیں, تو وہ کراچی کوئی جائے آئے تو وہ ڈاکٹر رؤف سے دوائیاں منگاتے ہیں. میں نہیں منگاتی, لیکن میری امی کو بہت شوق ہے دوائیاں کھانے کا, وہ منگاتی رہتی ہیں, مجھے بھی دیتی ہیں. جب میں ادھر آؤں تو وہ 2-4 مہینے سال کے بعد جب باکس میں سے نکالوں تو میں تو باجی یا کسی کو پکڑاتی ہوں کہ مجھے نہیں بچا, مجھے یاد بھی نہیں کس چیز کی, میں نے کھانی نہیں, آپ جس کو کھانی ہے کھا لے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد بڑی چیز ہے, اللہ پہ اعتقاد کرے اور اعتماد بھی کرے. آپ ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیں. اللہ بڑے بول سے بچائے, اللہ تعالیٰ شر سے بچائے. اپنے ہی لفظوں کے یاد بھی نہیں ہے زندگی میں آخری بار کب ڈاکٹر پہ گئے. امریکن نیشنلٹی ہے, امریکن نیشنلز کو پورے سال میں اپنے چیک اپ فری ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ملتے ہیں, پیسے لگے نہ لگے وہ ایک الگ کی بات ہے. دنیا میں جس ملک میں رہے ہیں ریسورسز پاس موجود ہے, آج تک کسی ڈاکٹر کا منہ نہیں دیکھا. اللہ کبھی نہ دکھائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ عافیت میں رکھے. اور جو بیچارے ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس سے عافیت دے. اگر آج جاؤں گی, مجھے پتا ہے 4 سے 6 بیماریاں تو نکلنی ہے جسم میں, پکی بات ہے نکلنی ہے, پکی بات ہے, تو میں جانا ہی نہیں ہے. وہ مالک ہے, اللہ خود ہی ٹھیک کر دے, اور کر دیتا ہے. اتنے بڑے بڑے مسئلے زندگی میں بعض ہوتا ہے. اور میں نے فیل دیکھا میری ٹریولنگ, جب میں ایک ملک سے دوسرے ملک اتنی کوئکلی سفر کرتی ہوں نا, جیسے صبح ادھر ہے, اگلے دن دوسرے, اور تیسرے دن ادھر ہے, تو اس کے بعد جب گھر آتے ہیں نا واپس اپنے, جو بھی اس وقت ہمارا گھر ہوتا ہے, اس وقت مجھے ضرور کوئی ایک بیماری نکلتی, ہر دفعہ نکلتی ہے. کبھی ایک دم سانس رکنے لگ جائے گا کچھ دن میں, کبھی کوئی عجیب سا ایک طبیعت پہ بوجھ ہے. تو میں کیا سوچتی ہوں, اتنے دن کے بعد ایگزاسٹ ہوئے نا, ٹائم دیتی ہوں اپنے آپ کو, فارغ وقت سو جاؤ, ایکسٹرا چیزوں پہ کام نہ کرو, کچھ نہ کرو. یقین کرے ودن 1 ویک سب ٹھیک ہو. میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتاتی کہ وہ کہیں گے جاؤ ڈاکٹر پہ. تو آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ تو مجھے پکڑ کے لے جائیں گے, کبھی نہیں بتاؤں گی آپ کو, خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. مجھے ایک دفعہ یاد ہے, میں پاکستان کچھ ہم رہ کر آئے 1 مہینہ 1.5, جو بھی جیسے جتنا, یعنی پاکستان میں موسٹلی 1 ماہ لگتا ہے. جب میں وہاں سے واپس آئی, اور ان دنوں میں کہاں تھی مجھے یاد نہیں آ رہا, شاید امریکہ ہی تھی ابھی, اتنی سویر میری طبیعت خراب تھی. ریفلیکس بولتے ہیں اس کو ڈاکٹری کی زبان میں, یعنی یہ کھانا اوپر آتا ہے, یعنی آپ کو نا یہاں سے کوئی چیز اوپر اٹھتی دکھتی ہے, اور عجیب سی وہاں کیفیت ہوتی ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ شاید وہ میری سب سے طویل دن تھے, 15 سے 20 دن, یعنی 2 سے 3 ویک آنے کے بعد مجھے وہ تکلیف رہی. میں رات کو سو نہیں سکتی تھی, میں بیٹھ جاتی تھی ایسے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیٹتے ہیں نا تو آپ کا سانس رکتا ہے, اور ایسے لگتا ہے, اس کو جانتی ہوں میں کیا چیز ہے, جیسے ہماری جو ایسوفیگس ہے اس کے والز نیچے کی طرف ہوتے ہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں نا, جو چیز نیچے جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اس کے اندر کے والز اوپر چلے جاتے ہیں. تو اب جب کھانا کھاتے ہیں نا تو وہ کھانا آپ کو اوپر آتا دکھتا ہے, یا سانس اوپر آتا ہے. 2-3 ہفتے میں رات کو لیٹ ہی نہیں سکتی تھی. لیٹتی تھی تو مجھے لگتا تھا میرا دل بند ہوگا. میں نے پھر بھی اللہ سے کہا, تب بھی میں نے تیرے سے ٹھیک ہونا ہے, میرا ڈاکٹر تو ہے. مجھے نہیں پتا کہاں گئی بیماری,
اور میں خود سوچتی ہوں کہ تب میں نے دل میں کئی وسیعتیں لکھ لی، مجھے تھا مجھے کچھ ہو گیا، تو اب نیا نیا پاکستان سے آئے ہوں تو ویسے بڑے سینٹیمنٹل ہوتے ہیں لوگ، تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ ہو جانا ہے اور میں اپنی ماں کو اور اپنے گھر والوں کو جو کہنا کہہ دوں. لیکن پھر مجھے آج بھی، میں نے یہ یاد ہے، مجھے اتنی کافی پرانی بات ہے کہ میں ابھی بھی زندہ ہوں، حالانکہ تب مجھے 80% یقین ہو گیا تھا مجھے کوئی عجیب سی بیماری ہوئی. اور پاکستان سے ہو کے آئے ہیں تو ویسے اتنوں کی سن کے آتے ہیں کہ وہ ساری دیکھ کے لگتا ہے آپ کو لگ گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بچائے. میں کسی کا مذاق نہیں کرتی، نہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت اپریشیٹ کر رہی ہوں، لیکن آپ سب کو یہ ضرور کہوں گی کہ کوئی بڑا مقصد زندگی کا بنائیے جس میں آپ کو بیماریاں بھول جائیں. یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں کب آتی ہیں؟ جب ہم ٹو مچ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، سیلف کانشیس ہوتے ہیں. عورتوں کے تو مہینے میں ایک دفعہ ویسی بیماری کے دن آتے ہیں. سچ بتائیں کہ کیا صحت سے بیماری کے ہم اس دنوں میں قریب نہیں ہوتے؟ لیکن کچھ لوگ ہیں اس کو بوجھ بنا لیں گے. میرے دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، مجھے غبار چڑھتا ہے، میں بیمار ہوں، میں کچھ ہوں. کچھ کہیں گے پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کہے گا پانی میں نہیں ہاتھ ڈالنا، کوئی کہے گا نہانا نہیں، کوئی کہتا چلنا نہیں، کچھ نہیں. آپ کہ میں نے جو ہوتا ہے میں نے وہ کرنا ہے. ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں. طبیعت بوجھل ہے نہ، بہت لمبا آپ اپنے اوپر بوجھ ڈالیں، لیکن بہرحال یہ چیزیں آپ کا جو علاج کر سکتی ہیں وہ دوسری چیزیں نہیں کر سکتی. یقین کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عافیت میں رکھے اور ہم دوبارہ ان ساری باتوں کے بعد میں تو خوفزدہ ہو کر اللہ سے کہوں گی کہ اللہ جتنی بھی دعائیں اس کتاب میں ہیں تیرے نبی نے مانگی، جو بھی نہیں میں جانتی، وہ ساروں کے ذریعے میں تیری پناہ میں آتی ہوں کہ مجھے اور میرے سارے ساتھیوں کو تکلیفوں بیماریوں سے محفوظ رکھنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک ہی کافی ہے، چونکہ دعائیں لمبی ہیں تو میں آپ کو موقع دیتی ہوں کہ آپ ایک ایک یاد کر لیں. ٹھیک ہے؟